wabarakatuh. Sing tasu tulu dalam dalam zat na tasu tul baruk jod और खुशहाल तक रही यो जलब्या तासु सरा लाइव मुलाकात और लाइव जमुंग चिन्नत का मिलमाने दी दागी तारुफम तासु रकम खुदागे ने मख की जमात आज पुख्तू कियो पैगाम ये गदाई ची प्लीज जी दा जमा चैनल सॉरी जमा दा पेज दा ज़्यादा नज़र शेयर की और दे वक्त की चिकम प्रोग्राम दे दा कम वक्त स्क्रीन में तासु मुंगा गेस्ट हो गए तासु पहले दा प्रोग्राम शेयर करी डेरा डेरा मनना और अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। जैसे कि आपको पता है उसका नाम है बैक स्टेज के हवाले से मैं हमेशा आप लोग को हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि असल जो बैक स्टेज का मतलब है कि ज़िंदगी एक स्टेज है और इसके बैक पे जो हमारे साथ छोटे मोटे अच्छे बुरे जो भी वाक़यात होते हैं वो काफ़ी हम यहाँ पे आके बस डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ, उनके नए प्लान्स, उनके पुराने प्लान्स क्या थे और नए क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इस हवाले से मेरा बेसिक जो मकसद है वो ये होता है कि मैं क्योंकि काफ़ी अरसे का गैप था तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कैसे मुलाकात की जाए, तो ये एक मुलाकात का छोटा सा ज़रिया है और उनके ज़रिए आपसे भी मुलाकात होती है। आज की जो हमारी गेस्ट है माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी अच्छी लगती है वो ये कि बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत आजिज़ सी हैं, लेकिन आजकल थोड़े गुस्से में हैं। वो क्यों हैं वो प्रोग्राम के दौरान आपको पता चल जाएगा। हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट, बड़ा ही अच्छा काम किया और बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान, द वन एंड ओनली शमा। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। शमा न्याजी साहिबा, आपने कहा था कि मैं न्याजी जो है ना मुझे आज नहीं कहना, मैं बहुत गुस्से में, उसकी वजह क्या थी? न्याजी से तो सारे लोग ही गुस्से में। अच्छा, दैट्स व्हाई आपने कहा। अच्छा जी, आपसे बातचीत चलती रहेगी, मैंने इसलिए बोला शमा, मैंने न्याजी खा गई। शमा न्याजी ये शमा न्याजी साहिबा है, लेकिन ये आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या वजह है। और नेक्स्ट जो हमारे पास गेस्ट हैं, हमारे बड़ी प्यारे दोस्त हैं, बड़ा माशाल्लाह ये इस फील्ड से अगर इन जैसे लोग इस फील्ड में ना हो तो शायद ये फील्ड उस तरह आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है फाइनेंस। आपके पास जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होते या फाइनेंशियली आपके पास प्रोड्यूसर बैक पे नहीं होता तो आप उस तरह काम नहीं कर सकते। थोड़े ही अरसे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनका अपना चैनल भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आर्टिस्टों से जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, जिसकी वजह से मेरा भी दिल चाहा कि हालांकि मैंने अभी तक इनको कोई ड्रामा वामा नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरा भी दिल चाहा कि ये मेरे प्रोग्राम में आए, हमारे गेस्ट बने, हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बड़े ही ज़बरदस्त इंसान हैं, जब आप इनसे मिलेंगे, हैं मासूम से हैं, तो अक्सर जो है मैं कभी कॉल करूँ तो कॉल उठाते नहीं है, तो मैं कमर को करती हूँ, मैं कि कमर किधर है वो टोलू, कह रहे सो रहा होगा, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, तमाम आर्टिस्टों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, खिलाने पिलाने वाले, पता नहीं कौन खानदा है ना कुलू। खैर इनसे पूछेंगे, हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त ज़हूर शाह साहब। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। नहीं आप डिज़र्व करते थे, मैंने कहा चलो कोई टोलू सा बंदा चाहिए हमें तो हम इनको बुला लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं जी, इनके बारे में अगर मैं अपने प्रोग्राम में आपके सामने बयान करना शुरू करूं तो शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, इनकी प्रोफाइल नहीं ख़त्म होगी। हमारा काफ़ी अरसे का साथ है, मेरे सीनियर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, जब मैं उनका नाम लूँगी वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कभी ज़िंदगी में, मैं ये दावे के साथ एक बात कहती हूँ, अगर आप ज़िंदगी में कभी परेशान हो, किसी टेंशन में कोई ये जो मोटिवेशन किस्म के स्पीकर बने हुए हैं ना, मैं कहती हूँ उनको भी ये मात दे दें। आपका मतलब मसला सिर्फ आपने मुंह से कोई बात निकालनी है और उसका उन्होंने यूं आपको हल बता देना, यार इसको यूं कर लो। मैं हैरान हूँ अपने पिंडी के लोगों पे समेत मेरे, मैं ये बात करती हूँ कि हम अभी तक उनसे उस तरह मतलब फ़ायदा नहीं ले सके। इतना मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतना अच्छा ज़ेन दिया हुआ है, रब ने इनको इतनी अच्छी और शोहरत भी इनको रब ने वो दी है जो कि इज़्ज़त वाली शोहरत होती है, जो इसको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और फिर इस दौर में जब मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर मुझे इस तरह अपने प्रोग्राम के लिए आपकी ज़रूरत। उसने कहा एक पहली बात तो ये है कि तुमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कोई काम का है, इसलिए मैं इनकार नहीं करूँगा। सेकेंड बात यह है कि इतनी पेमेंट है। मैं कहा सर
اتنی پیمنٹ میں کیسے نہیں مذاق کر رہا ہوں میں تم سے, لیکن یہ تم نے مجھے فرسٹ ٹائم کہا ہے, اور مجھے اپنے جو میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, جو میرے دل میں میرے لیے رسپیکٹ رکھتے ہیں, تو ان کو میں فرسٹ ٹائم میں انکار نہیں کرتا. میں ضرور تمہارے پروگرام میں آؤں گا, اور میں یقین کریں جس بھی آرٹسٹ سے میں نے بات کی تھی آج میرے پروگرام میں یہ گیسٹ ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بولے. میں نے کہا نہیں قسم سے یہ گیسٹ ہے. کہتے یار یہ تو بڑے بڑے چینل کو انکار کر دیتے ہیں, یہ نہیں جاتے ہیں, یہ مطلب وہ گیسٹ کے طور پہ جانا پسند ہی نہیں. کام ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے ان کا, جب میں ان کا نام لوں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, چاہے پھر وہ پشتو کا کام ہو, چاہے وہ اردو کا کام ہو, چاہے وہ پٹواری کا کام ہو, چاہے وہ اسٹیج ڈرامے کا کام ہو, چاہے رائٹر ہو, چاہے ڈائریکٹر ہو. میں نے آپ کو کہا جب میں ان کی پروفائل بیان کروں گی شاید میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, لیکن تحمید زیادہ باندھوں گی تب بھی وہ وہی رہیں گے, اور کم کہوں گی تب بھی, کیونکہ جب اسکرین پہ آئیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میرے بہت ایک قابل رسپیکٹ ایکٹر, ڈائریکٹر, رائٹر, the one and only باطن فاروقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو دیکھ رہے ہیں ان دوستوں کو بھی السلام علیکم. ان کو بھی پہنچ. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ میں کہیں جاتا نہیں, میں پہلی دفعہ ایسے لائیو کسی پیج پر نا, ہاں جی بالکل, میں مطلب لوگوں سے ہم کلام ہوں اور بات چیت کر رہا ہوں. یہ صرف آپ کی وجہ سے. اگر یہ اچھا ہے تب بھی آپ کی وجہ سے, اگر لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو تب بھی آپ کی وجہ سے. یہ دونوں کریڈٹ آپ. خدا کے لیے ایسا مت کرنا. اچھا جی شمع جی, آپ ماشاءاللہ کب سے مطلب کام کر رہی ہیں؟ آپ بھی تھیٹر, ٹی وی, پٹواری, اردو, پشتو, پتہ نہیں میرے خیال ہے آپ نے بھی کوئی کام نہیں ساڑی طرح چھوڑے ہے نا. کام تو خیر ہم پنڈی کے بہت سارے جو لوگ ہیں بہت عرصے سے ہی کر رہے ہیں. جی جی. اور ایک بات جو ہے نا میں دکھ سے کہوں گی اچھا, اپنے پنڈی اسلام آباد کے اس میں, کہ ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہمیں وہ والی چیز نہیں ملی ایک جو کہ رستہ ہوتا ہے. پہلے جو تھا جب میں آئی ہوں, میں 1992-91 سے آئی ہوں, اور تقریباً یہ کہ اس سے صرف ایک پی ٹی وی تھا. پرائیویٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور یہ وہ ہے. جی بالکل. اور لوکل اگر آپ ڈرامہ کر رہے ہوتے تھے, یعنی جو 4-5 بجے والا تھا, تو اس میں بھی پورے ورلڈ میں, پورے پاکستان میں دیکھا جاتا تھا. جی بالکل. اور اس وقت اگر آپ کو ایک میوٹ سین بھی ملتا تھا نا, تو آپ اشش کرتے تھے کہ جی یار میں تو ٹی وی میں آ گیا ہوں. اور میں نے جب شروع سے اسٹیج سے وہاں لاہور جوائننگ کی, تو آپ یقین کریں پہلے تو میوٹ پہ ہم کھڑے ہوئے, پھر 2 لائنوں پہ, اور اس کے بعد ایز اے ہیروئن بھی گئے. تو یہ اپنے اندر ویل ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. اب تو خیر پرائیویٹ چینلز بھی بہت آ گئے ہیں. جی جی. اور جتنے پرائیویٹ چینلز اب ہمارے پنڈی اسلام آباد میں آتے ہیں, مری میں یا لوکیشنوں میں, وہ پھر بھی ہمیں وہ والی چیز نہیں ملتی. صحیح. بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے کاسٹ ہو جاتے ہیں, جو لیڈ میں ہیں یا جو میجر اس میں ہیں, جو میجر سپورٹنگ میں ہیں. تو ہم لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ہمیں موقع نہیں ملتا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ لے آتے ہیں, ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں لائے ہیں. بھائی وہ پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, ان کا کراچی سے نام چل رہا ہے. صحیح. اگر شمع نیازی جو ہے میری ایج کی, وہاں پہ جو بھی ہماری سینئر ہیں, قابل احترام ہے, وہ کام کر رہی ہیں, تو انہوں نے ایک اپنی گرپ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ان کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ ریگولر چل رہی ہیں. لیکن شمع نیازی کے پاس جب وہ پنڈی اسلام آباد میں آتے ہیں تو کون ہے جی؟ شمع نیازی نے پی ٹی وی ایوارڈ لیا ہو, یا پی این سی لیا ہو, یا اس نے 22 سال پشاور کو دیے ہوں, یا 3 سال لاہور کے دیے ہوں, یا 25 سال اس نے پی ٹی وی اسلام آباد والوں کو دیے ہوں, اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے جو بھی ہوتے ہیں, تو وہ نہیں جانتے, وہ ان کو نہیں پتا شمع نیازی کون. اس بات پہ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ 20 سال کی 21 سال کی عمر میں آئے, باطن جی کے ساتھ ہی کے ہاتھوں میں آئے, اور آج ہم زندگی کے آخری سمجھ لیں وہ جھگے والی زندگی ہے. 30 سال ضائع کر دیے. میں یہ کہوں گی میں اپنے حساب سے کہ ہم نے ضائع کر دیے جو مقام ہم لوگوں کو ملنا چاہیے. ہمارے بہت سارے آرٹسٹ پنڈی میں ہیں, میں کس کس کا نام لوں, جو ہم سے بھی بہت سینئر, قابل احترام, بڑے, ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, وہ بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے. میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوں کہ جو مقام ان کو ملنا چاہیے. اچھا, تو آپ کا یہ گلہ ہے؟ گلہ ہے. اچھا جی, چلے جی. ویسے اب ہماری عمر گلوں کی رہی نہیں ہے. جو ہماری عمر اس کے بعد نا کہتے ہیں جو ہو گیا نا وہ آپ بدل نہیں سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, لیکن جو ہو رہا ہے اس کو آپ ڈیفینیٹلی بدل سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنا جو ہو رہا ہے نا اس کو ہنس کے ہم کر سکتے ہیں, باقی جو پچھلا ہے اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہیں بدل سکتے ہیں. لیکن میں تو یہی چیز کہتی ہوں کہ جو زندگی میں ہو رہا ہے نا بس اس کو انجوائے کرو, جو ہو چکا ہے اس کو دیکھیں. آپ صحت بنائی ہوئی ہے ظہور شاہ نے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جدو فون کرو ستا ہوتا ہے. نہیں میں نے تو آج بھی جڑا ہے نا, میرے بچے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ماما ہم اٹھ جاتے ہیں آپ نہیں اٹھتی. میں کہا بیٹا بس کیا کریں, جوانی کی نیندریں ابھی پوری کر رہی ہوں. اچھا جی ظہور شاہ صاحب آپ بتائیں کیسا رہا ایکسپیرینس پروڈیوسر بننے کا؟ پروڈیوسر بچوں بننے مزہ آیا؟ ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا. جی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا, اچھا. اسپیشلی آج باطن فاروقی صاحب میرے ساتھ یہ تو بیٹھے میں نے شروع میں کہا نا کہ مجھے اگر 2018 سے میں نے پراپر دوبارہ سٹارٹ کیا تھا, 2009 میں آیا تھا, 14 میں چھوڑ کے چلا گیا تھا دبئی نا. جی جی. پھر 18 میں پراپر سٹارٹ کیا تو 20 میں باطن صاحب سے اتفاق ہوا, ان کے پاس میں گیا ایک پلے کے لیے. صحیح. تو مجھے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا اس پلے کے لیے. تو پھر میری ضد تھی, میں نے انکار کو اقرار میں بدلنا کو خالہ جی کا میری خواہش تھی کیونکہ میں نے جنوری میں ایک ڈرامہ کیا تھا مسٹر ہاف فرائی جو سپر ہٹ تھا صحیح کرونا کے فوراً بعد نا. تو 20 میں نے کیا نام ہے باطن صاحب سے ریکویسٹ کی بھائی میرا پلے نا. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ پی این سی یہ کرو اور جدھر مرضی کرو, میں آپ کا پلے کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ آرٹ کونسل کافی ٹائم ہو گیا میں نے نہیں کیا نا. میں نے کہا بوس میری ریکویسٹ ہے, تو انہوں نے مجھے انکار کر دیا. صحیح. تو پھر شام کو ہم رضوانہ خان, شہزاد پپو صاحب, عمران عباسی صاحب اور میں ان کے گھر چلے گئے. تو رات تقریباً 4 گھنٹے کے بعد رات 11 بجے ہم ان کے گھر سے اٹھے. ان کو کنونس کرنا بھی اللہ ہی معاف کرے. کرے. انہوں نے مجھے کہا ڈرامے پہ ڈرامے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا بس ایک بار میری خواہش ہے. صحیح. تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ خوش رکھے. انہوں نے ہمیں انکار نہیں کیا. اور 4 گھنٹے کے تردد کے وہ بعد ڈرامہ ایسا تھا کہ آج بھی جتنے ویورز میرے دیکھ رہے ہیں وہ پٹوار 1 پہ دیکھیں, لیڈیز نیچے سٹیج پر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح. اتنا انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. اور باطن صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے, اور اس دن سے لے کے آج تک مجھے باطن صاحب نے جس جگہ پہ میں اگر غلط چل رہا ہوں نا, تو مجھے انہوں نے جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بیٹا یہ نہیں ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا. اور میں 1-2 دن پہلے ایک چینل پہ بیٹھ کے بھی میں یہی ذکر کر رہا تھا, مجھے اگر کسی نے پیار دیا تو وہ باطن فاروقی صاحب ہے. جی باطن صاحب, اتنا پیار, اتنی رسپیکٹ, اتنا کچھ کیسے لیتے ہیں آپ چیزوں کو؟ اب تو ماشاءاللہ مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو باطن لالا کو ایک کال, تو پھر اور یہ تو میں تو اکثر ہی آپ کو کر دیتی ہوں باطن پھنس گئی. اصل میں پتہ کیا, پریشانی تو ہر بندے کے ساتھ ہے. جب آپ زندہ ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ پریشانی تو آئے گی. آپ پریشان ہوں گے تو بھی دن گزرے گا, آپ خوش رہیں گے تو بھی دن گزرے گا. جب دن نے گزرنا ہی ہے, وقت نے گزرنا ہی ہے, تو آپ پریشان ہو کر کیوں گزاریں؟ میں پریشانی میں نہیں رہتا, پریشانی سے ایک قدم آگے جاتا ہوں اس کے حل کی طرف. جیسے اکثر میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں, رش ہوتا ہے سامنے, تو میں یہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اس رش میں پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا آگے, کیا ہوا پیچھے, اور لگ جاتی ہے, آپ رش کا حصہ بن جاتے ہیں. صحیح. میں جیسے محسوس کرتا ہوں کہ آگے رش ہے, تو میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کہاں سے میں لیفٹ رائٹ نکل سکوں, میں اس رش کا حصہ نہ بنوں. اور میں لوگوں سے نہ پوچھوں, تو میں سائڈ سے کہیں نکل جاتا ہوں, کہیں نہ کہیں نکل جاتا. تو آپ پریشانی میں رہ کر پریشانی کو نہ ڈسکس کریں, پریشانی سے آگے سوچیں صحیح کہ میں اس کو کس طرح وہ کروں گا. تو لوگ پیار کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں آج کس نے بات کی تھی, ایک بڑے افسر نے بات کی تھی میرے خیال میں. اس نے کہا تھا کہ جی جو لوگ بڑے بڑے افسر لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, اگر وہ سیٹ کی وجہ سے اپنی عزت بناتے ہیں تو بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, کیونکہ سیٹ ہے نہیں اور انہوں نے عزت سیٹ کی وجہ سے بنائی تھی. صحیح. اور جو لوگ اپنے کردار کی وجہ سے عزت بناتے ہیں, تو اگر ریٹائر بھی ہو جائیں, کام ان کے پاس ہے نہیں ہے, ان کے مطلب مارکیٹ ویلیو ہے نہیں ہے, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. صحیح. تو میں اس پہ چلتا ہوں کہ میرے پاس کام ہو نہ ہو, میں ڈرامہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں,
لیکن جو لوگ ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میرا دشمن بھی اگر مجھ سے مشورہ مانگے گا تو جتنی عقل سوجھ بوجھ اللہ نے عطا کی ہے میں اس کو اچھی کوئی بات گائیڈ کروں گا کیوں اس کو۔ انکار کرتے ہیں آپ؟ کیوں بچہ؟ اچھا آخر کیوں؟ اچھا، وہ اس لیے ایک وہ سوال تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں، میں پشاور سے، چونکہ میرا جو اپنا ہوم اسٹیشن ہے وہ پشاور ٹیلی ویژن ہے، سنگین خان۔ سنگین خان، تو اس نے مجھے شناخت دی۔ ہمارے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، جیسے شمع نیازی نے کہا کہ کراچی سے آتے ہیں اور یہاں پر آپ کام کرتے ہیں، تو وہاں سے مین ایکٹر آ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا باطن فاروقی یہاں پر ہیں۔ اب اچانک بیچ میں سے کوئی کہتا ہے باطن صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں پنڈ اسلام آباد میں، مجھے فون آتا ہے تو میرے معیار کا کام نہیں ہوتا، صحیح۔ تو اللہ نے مجھے یہ ہمت اور یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کام کو انکار کروں۔ مہینے میں 2-3 ڈرامے میں انکار کرتا ہوں، صحیح۔ مطلب میں اس سٹیج پر ہوں اپنے ذہنی طور پر کہ میں اچھا کام کروں۔ صحیح۔ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں جب وہ میرا کام دیکھیں تو وہ ان کو دکھ نہ ہو کہ یہ اتنا لو سٹینڈرڈ کام کیوں کر رہا ہے، مطلب میں ان لوگوں کی وجہ سے ان کا وہ دل رکھنے کے لیے، ان کا وہ بھرم رکھنے کے لیے ایک لیول کا کام کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، میرا اکثر میں کہتا ہوں، لوگ مجھے بہت چھوٹے چھوٹے کریکٹرز کے لیے بھی کال کرتے ہیں، 2 سینوں کے لیے بھی، 1 سین کے لیے، تو ٹھیک ہے آپ کریں۔ میں نے کہا یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ مجھے 2 سین کے لیے کریں، 1 سین کے لیے، لیکن میں پابند نہیں ہوں کہ میں کر لوں۔ صحیح۔ آپ مجھے ٹکے کا سمجھیں، میں پابند نہیں ہوں کہ میں ٹکے کا ہو جاؤں۔ صحیح۔ تو جو میری ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یا سیلف جو ایک بندے نے اپنی ایک بنائی ہوتی ہے، وہ ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، بالکل۔ وہ میں نے ایک بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جو بھی حالات آ جائیں، مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، میرے مالک کا اتنا کرم ہے کہ میں اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہوا، ایسے کر کے بیٹھا رہتا ہوں، اور مجھے اللہ پاک جب بھی دیتا ہے میرے مزے کا، میرے لیول کا کام دیتا ہے، اور میں خوش ہوتا ہوں۔ میں ایک تو گلہ نہیں کرتا کسی سے، صحیح۔ کیوں کہ اللہ پاک نے آپ کا رزق، آپ کی عزت، آپ کی دولت، شہرت، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ نے انتظار کرنا ہے اس وقت کا۔ صحیح۔ میں نے انتظار کیا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اب بھی انتظار کرتا ہوں، اور میں انجوائے کرتا ہوں لائف۔ دوستوں کو بھی، سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں، انجوائے کرو۔ مطلب جب آپ کسی کے دکھڑے کرتے ہیں تو کوئی یہاں پر آپ کو سہارا نہیں دیتا، نہیں بلکہ دیتا، وہ بالکل۔ مطلب اپنے آپ کو وہ کہتا ہے یار یہ اچھا، یہ ایسے ہے، تو مطلب لوگ آپ باتیں کرتے ہیں۔ بالکل۔ جس طرح ہمارے فنکار ہیں، جب خدا نہ خواستہ، میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ جب کوئی فنکار بیمار ہوتا ہے یا اس بیچارے نے سروسز دی ہوتی ہیں، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، 2-3 سال وہ بیمار رہتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو اس نے کمایا وہ علاج پہ لگا دیا۔ بالکل۔ جب میرے حکومت، میرا ملک، جب اس کی ادارے جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ چیک دیتے ہیں 50 تصویریں بنا کر، اس کی انا کتنی مجروح ہوتی ہوگی۔ بالکل۔ تو کاش ایسا ہو کہ اس کی ہیلپ کی جائے، ایسے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں کہتی ہوں کاش وہ رتبہ اس کو اس کی زندگی میں دیا جائے جو مرنے کے بعد دیا ایسے جاتا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے گورنمنٹ نے، جو بھی کرنی ہے، جتنی بھی کرنی ہے، تو ایسے کریں کہ صرف فائل میں ہو، پبلک نہ ہو نا، پبلک کو پتہ نہ چلے، کیونکہ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو میرا مقصد ہے کہ رونے دھونے سے مطلب حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اداروں کو فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں پڑتا، اور ہمیں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ تو بس کوشش کرتے ہیں دوستوں کو ایسے ہی سمجھانے کی، بات سمجھ جاتے ہیں، بعض نہیں سمجھ۔ اچھا باطن لالا، آپ مجھے یاد ہے جب آپ سے میری بہت پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا، کیونکہ باطن لالا کا بہت رجل قسم کی فیملی سے تعلق ہے اور بہت ہی، تو وہ کہتے تھے، میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یار ان کی کوئی وہ مدرسہ بناؤ، ہے نا۔ تو میں آج آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ آپ آرٹسٹوں کے لیے کچھ ایسا کچھ ہو جس میں آپ نے نا ایک فری سیشن رکھا ہو کہ یار جس بھی میرے دوست، ویسے تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا میں آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں پر 20-20 25-25 سال سے جونیئر آرٹسٹ کام کر رہے ہیں جی۔ نہ تو ان کے کام میں وہ لیول ہے، نہ ویسے لیول ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ بعض کا لیول نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو عزت دے دیتا ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ بعض کا بہت لیول ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو کام کی سمجھ دے دیتا ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اکثر، معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی دی ہے، 20-25 سال اس نے دیے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
اور نہ اس کے کام میں وہ نکھار ہے، نہ اس کے کام میں وہ برکت ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ پھر میں نے وہ ڈھونڈ لیا. ہاں پھر میں نے تو آپ ڈھونڈ کو لیا. تو آپ کے والد صاحب نے کہا تھا، مولوی صاحب نے، کہ ایک مدرسہ بناؤ. میں نے اپنے کام کا مدرسہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ کیسے میں نے ڈھونڈا کہ میں 2-3 دفعہ، میں جیسے وہ یہ ظہور شاہ صاحب اللہ پاک خوش رکھے، میں نے ان کا ڈرامہ کیا تھا دولہے کے 16 نخرے. میں نے کہا 20 سال بعد کروں گا، مجھ سے تو ایکٹنگ بھول گئی تھیٹر کی، لیکن ان کا نہیں. لوگوں نے کہا جی وہی انرجی ہے. ماشاءاللہ. میں کبھی کبھی راولپنڈی آرٹس کونسل میں بہت کسی آپ جیسے دوست ساتھی کا دیکھنے چلا جاتا ہوں. آپ یقین کریں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں نے اظہار کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اکثر کہ وہاں فرنٹ لائن پر آپ کو شاید حیرانگی ہوگی کہ آرٹس کونسل میں یا کہیں پر بھی میں سوائے ایک ابھی رفیق اوان ہے ایبٹ آباد کے، وہاں ایک فنکشن ہوا تھا، اس نے زبردستی فرنٹ پہ بٹھایا تھا کیونکہ ایوارڈ تھا میرا. میں نے آج تک شاید ہی مجھے یاد نہیں کہ میں فرنٹ پہ کبھی بیٹھ کر میں نے اسٹیج ڈرامہ دیکھا ہوں. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے. آرٹسٹ کام کر رہا ہے، وہ کانشیس ہو سکتا ہے یا آپ کو ایسی حرکت کر دیں گے، ہوتا ہے نا. بالکل. اچھا ہمارے یہاں پر فرنٹ پہ وہ آرٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کر کے اور بس بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آرٹس کونسل میں پھر جگہ تو ملتی نہیں شاہ جی، ٹھیک ہے نا. تو میں اکثر کو آدھا 15-20 منٹ لیٹ آؤں. اب جیسے میں آتا ہوں تو وہ سارے آرٹسٹ بیٹھے ہیں جونیئر. میں ان کے سامنے سے ایسے گزر کے گیا لاسٹ جب میں نے یہ محسوس کیا، اور پھر میں نے اس سے کہا میں گیا ہوں تو پیچھے جب جا رہا تھا 2nd یا 3rd رو پہ ایک عام لڑکا تھا، عام فین چاہنے والا. مجھے کہتا ہے سر ادھر آ کر بیٹھیں. میں نے کہا نہیں وہ پیچھے جگہ ہے سب سے مالا 10ویں-12ویں لائن میں. نہیں سر نہیں آپ ادھر بیٹھیں. اس نے زبردستی مجھے شاہ جی 2nd لائن میں بٹھایا. میں بیٹھ گیا. اکثر ایسے ہوتا تھا. جب میں باہر نکلا تو ان بچوں سے، ان جو آرٹسٹ ہیں ہمارے، میں نے ان سے کہا دیکھو یار میں نے سوچا کہ میں 5-7-8 سال میں ٹیلی ویژن کا ہیرو بن چکا تھا، تھیٹر کا بھی میں اچھا آرٹسٹ بن چکا تھا، مجھے کام ملتا تھا. جی بالکل. یہاں میرے آرٹسٹ کیوں نہیں بنے؟ ان کے کام میں کیوں نہیں لیول ہے؟ کیوں نہیں ان میں محبت پیدا ہوئی؟ ان کے کام میں برکت کیوں نہیں ہے؟ نکھار کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے آج پتہ چلا. میں نے کہا کیا، میں نے اپنے آپ سے کویشچن کیا کہ میں ایسے فرنٹ پہ بیٹھا ہوں اور کبھی خان صاحب ایسے گزرے اور میں نہ اٹھوں، یہاں سے طلعت حسین صاحب گزرے اور میں نہ اٹھوں، آصف خان صاحب گزرے اور میں نہ اٹھوں، غلام محی الدین صاحب اٹھے، جاوید شیخ صاحب میرے سینئر، صحیح، اور میں ان کے لیے نہ اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو دور جیسے ان کی شکل دیکھوں گا میں ایک دم اٹھ کر اپنی سیٹ دوں گا کہ سر میری سیٹ پہ بیٹھو، اور میں پراؤڈ فیل کروں گا کہ میں نے جو سیٹ دی اس پہ یہ بیٹھے ہیں. بالکل. میں نے کہا لیکن آپ لوگ، میں آپ کا سینئر ہوں، میں یہاں سے گزرا کوئی میرے لیے نہیں اٹھا. جب نہیں اٹھے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کام سے پیار ہی نہیں کرتے ہو. بالکل. اگر پیار کرتے تو آپ اس کام کے سینئر کو عزت دیتے. ڈیفینیٹلی. جب آپ عزت دیں گے تو وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم ہی بزرگ ہیں نا آپ کے اس فیلڈ کے حوالے سے. تو میں نے کہا کسی نے نہیں دی. کیوں؟ کہ آپ کو اس کام کی محبت نہیں ہے. صحیح. مجھے محبت ہے. مجھے پتہ میں نے اتنی محنت کر کے میں باطن فاروقی بنا ہوں. ایک کوی خان نے کتنی محنت کی ہوگی کہ یہ کوی خان بنا ہے. تو اس کام کی مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی کہ یہ محنت سے ہے اور محبت سے ہے. تو پھر وہ سارے لڑکے کہتے ہیں ہاں جی یہ بات تو ہے. تو شاید اس کے بعد تھوڑا سا فرق پڑا ہے کہ اب کوئی سینئر آتا ہے تو وہ بچے اٹھتے ہیں. تو اس طرح تھوڑی سی ہمیں اب بھی ویسے نہیں اٹھتے آپس کی گل نہیں. میرا مطلب ہے کہ اٹھے نہ اٹھے میں تو ایک اپنی ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا نا. اب جیسے ظہور شاہ صاحب ہیں، ان کو میں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ پر فضول بیٹھتے ہیں کام کے علاوہ، نہ بیٹھا کریں. صحیح. آپ کا لیول کم ہوتا ہے. بالکل. آپ کام کریں 24 گھنٹے بیٹھیں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ ایسی جگہوں پر آپ نہ بیٹھیں کہ جس سے آپ کی ایک ریپوٹیشن پہ فرق آئے. تو یہ سب آرٹسٹوں کو میں کہتا ہوں. میں بھی کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، ریگولر نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل. اچھا شمع نیازی صاحبہ، آپ جو ہے آپ کیوں نہیں، مطلب آپ نے کیا وہ کہا کہ جی نیازی ایک ہی نیازی ٹینشن میں بڑا ہے تو میں بھی ٹینشن نہیں لینا چاہتی. ٹینشن میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ میں ہے ہی نہیں. اچھا. ایک آیا تھا تولا نیازی، وہ بھی رو رہا ہے. دوسرا آیا عمران ریاضی، وہ بھی رو رہا ہے. تو میں ہوں ہی ہوں، ہم نے تو رونا.
نہیں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. شبانہ عزیز صاحبہ کون سا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا سب سے بیسٹ کریکٹر جو میں نے کیا ابھی تک؟ مجھے ویسے تو یہ آرٹسٹوں کی یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے, میں خود بھی ہوں, لیکن یہ کہ جی نہیں میرے سارے ہی ڈرامے اچھے ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سارے بچے کدھر نہیں اچھے ہیں, ایک آدمی جو پنگا لیتا ہے اسی طرح. وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یعنی کہ کہتے ہیں لوگ, ہم بھی شاید کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن اچھا کام وہ ہوتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. صحیح. میں نے ایک پشاور سے سیریل کی تھی خواہشوں کے جزیرے. صحیح. تو پھر شاہ صاحب کا تھا, اس میں جہانگیر خان صاحب کے ساتھ ایز ہیروئن تھا. اچھا. وہ کریکٹر میرا ایک تھا جو میں نے مزے لے کے کیا. ایک طرف وہ بڑا چنچل قسم کا دکھاتے ہیں, اس کا فلیش بیک, اور سامنے جو ہے کہ وہ اس کی لور ہے, اور جو اس کے ساتھ جیسے پٹھانوں میں ہوتا ہے قتل و غارت, وہ عاشق قتل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ ظاہر ہے پشتون کا طریقہ, پشتو کا میں نے پی ٹی وی میں اس کا لپس بھی کیے, کیونکہ جہانگیر خان اس کو کرتا ہے, اور جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی یاد میں وہ اس کا گٹار اٹھا لیتی ہے, یا جو بھی وہ ٹن ٹن والا, مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا وہ والا, رباب. اچھا ایک تو ایک وہ تھا, اور ایک میں نے اپنا اسلام آباد سے کیا تھا, اس میں باطن صاحب بھی تھے, ہمارا بڑا اچھا پیئر تھا. یہ ولن ٹائپ سٹائل تھا, ہیرو اور کگیاں پٹواری. اس میں مجھے اس کا پی ٹی وی ایوارڈ بھی ملا. ماشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ 13 ایپیسوڈ تھے اور بڑا مزے والا تھا. وہ عاجز والی بات ہے نا کہ پوری سیریل ایک ہی پھٹے کرتے میں اور پاؤں ننگے. تو بات یہ ہے کہ باطن جی والی کہ گلیمرس سے آپ کے ایکٹ نہیں ہوتا, ایکچولی جو آپ کی ایکٹنگ ہوتی ہے وہ مٹی سے ہے, دھول سے ہے, کانٹوں سے ہے, سردی سے ہے, گرمی سے ہے. یہ باطن جی کو ہے. میں نے ایک سین دیا, ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے جب میرا سین دیکھا تو پیچھے کہتے ہیں فلاں جو ہے نا ایوارڈ لے گئی. تو قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے نا. ابھی یہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی بات نکالنی چاہیے. اچھا شاید ہمارے یہاں سب سے زیادہ, جو میں پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو ہمارے یہاں بہت مایوسی پھیل گئی ہوئی ہے, شروع سے ہے یا ابھی ہوئی ہے بات صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ مایوسی اس وجہ سے تھی نا کہ پہلے تقریباً جب ڈرامہ پی ٹی وی کا بہت ہائی لائٹ تھا تو یہاں پر نہیں ہوتا تھا. یہاں اس لیے نہیں ہوتا, کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے. صحیح. اور ڈرامہ نہیں ہوتا, ہم سے بڑے ایکٹر بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح میں تھا, میں یہاں پڑھتا تھا, یہاں میں نے پڑھائی کی, میں جاب کرتا تھا, تو اب سارے دوست ادھر تھے, وہ یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پر ٹیلی ویژن آئے گا اور میں ڈرامہ کروں گا. میرے اندر ذرا تڑپ زیادہ تھی, تو میں نے اپنے آبائی جو میرا صوبہ ہے پشاور, وہ نزدیک تھا, تو 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے, تو میں چلا جاتا تھا. تو میں نے پشاور سے پشتو ڈرامے سے آغاز کیا, جنجالی صلاح الدین صاحب نے, اور میں روز آتا جاتا تھا. 16 سال میں نے روز آنا جانا, کیونکہ جاب یہاں تھی. میں وہاں جا کر ڈرامہ کرتا تھا, وہاں سے ہی مجھے اللہ پاک نے عزت دی. میں نے یہاں کا انتظار نہیں کیا. صحیح. کیونکہ لاہور جا نہیں سکتا تھا, لاہور دور تھا, پشاور قریب تھا, اور میرا مطلب سینٹر ہے. تو وہاں سے میں نے کام کیا, میں نے خود محنت کی. اسی طرح یہاں جب کام شروع ہوا تو ایک تو لیٹ ہو چکا تھا, مطلب جو 20 سال کا لڑکا تھا وہ 30 سال کا ہو چکا تھا, جو 30 کا تھا وہ 40 کا ہو گیا, تو اس کو ذرا پرابلم ہوئی. تو وہ مایوسی کے بعد جب اچھے دن گزرے, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر ڈرامہ ادھر سے پھر کم ہو گیا, پھر پورے پی ٹی وی سے ڈرامہ ختم ہو گیا تقریباً. اب اپنی پروڈکشن ہوتی نہیں ہے, تو لاہور میں بھی کم ہوتی, کراچی میں پرائیویٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر آرٹسٹ کو آسانی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. لاہور میں بھی گزارا چل جاتا ہے. اب پنڈی میں بالکل نہیں تھا. صحیح. بھئی ایک ٹیلی ویژن تھا, وہاں پہ ڈرامہ نہیں ہو رہا, تو سی ڈی وغیرہ تھی وہ چل رہی تھی, وہ بھی پھر سب سٹینڈرڈ ہوگی, پھر اس میں بھی وہ ہو گیا. پھر یہ یوٹیوب چینل آ گیا, اس پہ لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا, تو چلو اب زنگ نہیں لگ رہا, کام ہو رہا ہے. اب یہاں پر پرائیویٹ پروڈکشنز آئی ہیں کراچی سے. اب کافی آرٹسٹ یہاں پر جو ہیں وہ مطلب چھوٹے موٹے کرداروں میں, جیسے کہ انہوں نے بتایا, سپورٹنگ رول کر رہے ہیں. ظاہر ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جب ادھر آتے ہیں تو ایک تو انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, لوکیشن چینج ہوتی ہے, آرٹسٹ جو باقی ہوتے ہیں مین کے علاوہ, تو تھوڑا سا اسکرین پہ ایک چینج محسوس ہوتا ہے. تو اب میرے خیال میں کوئی مایوسی کم ہوئی ہے شاید. ہاں جی, شاید والی بات ہے. اچھا جی ظہور شاہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ایسا خواب آیا
अचानक क्या ऐसा अल्हम आया आपको कि यार मुझे प्रोड्यूसर बनना चाहिए, या मतलब कोई पैसे ज़्यादा हो गए थे क्या वजह थी, या आर्टिस्टों से प्यार ज़्यादा? अच्छा, मैं समझती हूँ जो प्रोड्यूस करता है उसको आर्टिस्टों से प्यार ज़्यादा होता है, आर्ट से प्यार ज़्यादा होता है, वो खुद जो नहीं कर पाता तो वो कहता है कि चलेंगे आर्टिस्ट करें, मैं थोड़ी आसानी कर दूँ। नहीं, पहले शहजाद पप्पू साहब के रेफरेंस से मैं आया था, वो मेरे ऑफिस आए थे। मैं एक जगह पे प्राइवेट सेक्रेटरी में जॉब करता हूँ मॉर्निंग में ना, सही। तो वहाँ पे वो आए तो बस वहाँ से ही उनकी दोस्ती हुई। तो करते करते स्टार्ट में मैंने 1-2 फिल्म्स की थी एज अ एक्टर। ओह अच्छा। 2009-10 की बात है। फिर वो आपने खुद पटवारी। देखी कि पब्लिक ने भी देखी, या जाहिर सी बात है, रिलीज उस टाइम फिर क्या वो कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख ही रहा है। उस टाइम सीडी रिलीज होती थी। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर जब मैं चला गया 2018 में मैं आया, तो इसी तरह मैं और गफ्फार साहब मरी बैठे थे एक रेस्टोरेंट पे। अच्छा तो साद अफंदी शाह साहब और सपना भाभी बैठी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ड्रामा करना है ना पिंडी आर्ट काउंसिल में। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने चैनल 2 मेरे चैनल थे, एक पुठवार 1 और एक किंग ऑफ पुठवार ना। तो मैंने कहा मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो उसके सेलिब्रेशन में चलें एक ड्रामा कर लेंगे। अच्छा। तो गफ्फार साहब ने भी कहा ठीक है। तो अगले दिन गफ्फार साहब ने कहा जी नहीं जी ड्रामा करना है जी। पहले इनकार कर दिया उन्होंने वहाँ पे ना। तो तकरीबन वो हुआ सारा, अब बिलीव करेंगे 3 दिन की वर्किंग, मतलब उसमें कुछ ऐसे आर्ट काउंसिल की तरफ से एडल्ट थी, कुछ एक्टर्स की, कुछ स्क्रिप्ट्स की, तो प्रॉब्लम्स थी। अब लोग कह रहे थे भाई एज अ डायरेक्टर से ज़्यादा गफ्फार साहब पहले ड्रामा कर रहे हैं और ये ड्रामा कैंसिल हो जाएगा। तो आप बिलीव करें कि मैं 1 बाय 1 सारे पूरे पुठवार में मैं गया, हर आर्टिस्ट ने क्या नाम है मुझे वेलकम किया। और बातन साहब उस टाइम ऑफिस में थे, तो मैं इनके ऑफिस में गया। मैंने कहा सर मैंने आपसे मिलना है, क्योंकि उस टाइम तक हमारे कुछ ऐसे भाई उन्होंने इनके बारे में ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट किया था कि भाई यो तो आंधी ही कोई नहीं, बहुत सख्त आदमी है, तो ये है तो वो। जब मैं गया तो बड़ा प्यार इन्होंने दिया। मैंने इनसे डरते डरते मैंने कहा जी बातन साहब मेरे ड्रामे का एक क्लिप बनाना है ना। तो इन्होंने मुझे उसी टाइम कहा जी कैमरा आप लें। तो उससे पहले 1-2 बार मैंने इनको कास्ट करने की कोशिश की ड्रामे में, लेकिन कुछ कोलीग्स थे उन्होंने कहा यार वो नहीं करेगा, आर्टिस्ट डर जाएंगे, ये होगा वो होगा। खैर जब ऐसा है बातें सब। जब ये आए तो मुझे, मैं कहता हूँ यार इससे ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, मुझे वैसे लोगों ने क्या नाम है। खैर उसके बाद फिर ड्रामे चलते गए मेरे 3 हिट ड्रामे पिंडी आर्ट। अच्छा, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप खुद भी आर्टिस्ट बनना चाहते थे, दैट्स व्हाई आपने कहा कि ये आसान काम है प्रोड्यूसर बन के, अब मैं अपना भी नहीं वो शौक नहीं था, वो वैसे जबरदस्ती बस शहजाद पप्पू साहब ने ड्रामे में आपने कहा। हाँ उसके बाद अभी क्या नाम है, काफ़ी 2009 के बाद मैं एक दिन बादन साहब के सेट पे गया। इनका चैनल है बादन फारूकी और यूट्यूब चैनल और बाबा मिठा यूट्यूब चैनल। तो इन्होंने जाके मेरे से रोल करा लिया ना, वो उसमें बदमाश टाइप का रोल था। तो मैंने बादल साहब का मुझे नहीं होता, लेकिन वो उसी टाइम मैंने क्लिक कर लिया, हो गया। नहीं बादल साहब समझाते इस तरह है ना, तो लगता है मैं ही हूं। मैंने डर से कर लिया, मैंने कहा वैसे इधर क्या था। ये एक डर से बात मैं बताऊं आपको, अभी मैंने एक वो की है यूट्यूब पे फिल्म टाइप ना, अभी तक जो नाम है उसका गुमनाम माही। अच्छा। ठीक है ना। तो अटक में मेरे दोस्त है तारिक खान साहब, वो इंग्लैंड में वैसे होते हैं, इंग्लैंड में रहते। जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मैं उन्हीं का मेहमान होता हूँ। बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत ही लविंग है और बहुत ही। उमर शरीफ साहब के प्रोमोटर थे वो, उमर शरीफ साहब के शो वहाँ करवाते थे। तो वो उनसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक रोल करवाऊँगा हीरो टाइप। खैर मैंने उनसे करवाया। तो अब वो पटवारी फिल्म है, तो मैंने कहा भाई आप बोलें कि ओ जवाना ये सामान हवेली पहुंचा दे। कहना जवान ये सामान हवेली पहुंचा दो। उर्दू बोल रहा है। मैंने कहा उर्दू क्यों बोले, पटवारी है यार, तुम अपनी अटक वाली जुबान बोलो। ठीक है। फिर वो भूल जाता। मैंने कहा देखो इसका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊं, ये तो लैंग्वेज है, ये तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी। खैर जी उसने कर लिया। तो एंड में कहता है वैसे आपने ना शोर शराबा डाल के गुस्सा शुस्सा करके मुझसे करवा लिया है। मैंने कहा बेटे इसीलिए करवाया है कि अगर मैं नॉर्मल रहता तो आपसे ना होता। तो मैं इतना प्रेशर दे देता हूँ कि वो आर्टिस्ट कहता है जान छुड़ा कर दे।
ये बात सही है ना, बंदा बंदा कह रहे बस कर दिए। कर दे जान छोड़ा। तो बातिल साहब के साथ यही है, हम जब शोज करने जाते होते थे तो सुबह के टाइम बातिल साहब का मूड बहुत सख्त खराब, और हम लोग पीछे चुप करके बैठे हुए, बातिल साहब ने पहले दुआ पढ़ी, फिर तिलावत लगाई, और बस चुप करके पूरे रास्ते किसी ने कोई बात नहीं की। तो बातिल साहब बीच में डांट भी रही है, तुम लोगों ने कल इस तरह नहीं किया, आज इस तरह नहीं करना। ओके ओके सर। शो हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। तो बातिल साहब वापसी चाबी और लड़के कैसे हो? आपको बात बताऊं, मैं जो वो और फिर क्या थे, और फिर खाना अच्छा। मतलब आर्टिस्ट की मर्जी का खाना, फिर ये भी मंगाओ, ये बातिल साहब इतनी भूख नहीं, खाओ, मैंने पता है तुझे। वो ये ना कि मैं जब काम करता हूँ मतलब अपने, अच्छा मज़े की बात देखें, जिस तरह ये प्रोड्यूसर है, मैंने ड्रामे बहुत प्रोड्यूस किए, मैंने ड्रामे डायरेक्ट किए, सब कुछ किया, लेकिन अपने आप को ना डायरेक्टर मैं ऑन करता हूँ, ना प्रोड्यूसर कहलवाना पसंद करता हूँ, आर्टिस्ट कहलाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जब मैं किसी को बता रहा होता हूँ ना, तो वो नहीं कर रहा होता या कर रही होती, तो उनको एक फिक्रा, बेटे ज़्यादा टेंशन न दो, जो कहता हूँ बस वो कर दो, जो कहता हूँ वो कर दो, आप मत सोचो कि क्यों है कैसे, बेटे जो कह रहा हूँ वो कर दो, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे कर दो, इसका क्या ताल्लुक है, तुम छोड़ो। जिसने तो वो पकड़ लिया, बस वो मैं बोलता जाता हूँ, वो करता जाता है, बाद में कहते हैं सर जी आप ही ने करवाया है, मैं कहा ऐसे ही है। ऐसा ही है। आपने कभी कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया शमा जी? अच्छा, प्रोड्यूसर भी हैं, रह चुकी हूँ, अब नहीं हूँ, वो करके रज गई थी। प्रोड्यूसर बहुत जल्दी रह जाते हैं। नहीं, वो कोई इस वजह से भी मैं नहीं कि भाई कोई पैसों का मसला था या कुछ था। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने शायद 2 ड्रामे लियाकत आग में प्रोड्यूस किए। अच्छा। और 3 ड्रामे मैंने नेफडेक जब लियाकत हॉल बंद हुआ इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, वहाँ किए। सही। और कुछ हमारा जब हम नए आए, छोटे शौकीन और छोटे छोटे हमारे स्टेज जैसे कास्मो क्लब और प्रेस क्लब, ये हुआ, वहाँ पे मैंने किए। और जब पिंडी में इन हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लड़कियों को 200 यानी 200 रुपये दिया जाता है और लड़कों को कुछ भी नहीं दिया जाता। हो सकता है बातिल सब जानते हो। मैंने कहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं कहती थी ये लोग आते हैं और एक ड्रामा 15 दिन, महीना, 3-3 महीने का भी होता था। ये कैसे आते हैं, ये कोई स्मोक कैसे करता है, चाय कैसे वलवला, वो अच्छा, चीजें थी। मेरे ख्याल है मुझे कोई 5-6 साल के बाद जो है ना हैंडसम अमाउंट मिली थी ड्रामे की, मुझे 5-6 साल के बाद। और वो और टीवी का हीरो भी था। और दी किसने? बाबर शेख ने। मैं कह रहा हूँ कि मैं टीवी का हीरो बन गया था, पेमेंट नहीं लेता था पिंडी थिएटर से। लेकिन ये है कि मैंने वो ड्रामे किए और मैंने उनको कहा पिक ड्रॉप भी दूंगी, खाना भी दूंगी, लड़कों को भी पेमेंट करूंगी, लड़कियों को भी करूंगी, भले उस टाइम का 200 था या 300 था या 100 था। जी जी। ऐसे नहीं होगा। इस बात पे मेरे अपनों ने कुछ बड़ा इस बात पे वावेला भी मचाया कि आप आके एक शरारत कर रही हैं, हमारे काम में खलल डाल रही हैं, हम लड़कों को पैसे नहीं देते हैं, आप लड़कों को भी दे रही हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। सही। बहरहाल उसका लुबे लुबाब यही है कि वो 2-4-6 जुनूनी हद तक मैंने किए, प्रोडक्शनें की, लेकिन मुझे धोखे मिले। मैं 1 माह की रिहर्सल करवाती थी। ये अभी आपका मोइन इंटरनेशनल, अब मुझे नहीं पता नाम चेंज हो गया, ये आपके साथ ही है, वहाँ पे रिहर्सलें करवानी और वहाँ पे खाना, हर चीज़। 1 महीने के बाद जब स्टेज पे जाना, 0। सही। मैंने 3 के 2 ड्रामे बंद कर दिए उस टाइम का, यानी 91-92 की बात है कि मैंने 1-1 लाख रुपया उस टाइम पे लगाया। मैंने कहा मैं करती नहीं। सब ने मेरी बड़ी मिन्नतें की। नहीं, ਸਾਨੂੰ आदत नहीं सी ना पैसे ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ खुशहाल हो गए, फिर से ਅਸੀਂ एक्टिंग खोल गए। शमा जी नहीं, अब आप देखें ना, हम करेंगे ये वो। मैंने कहा नहीं, आपको टाइम इसीलिए दिया ना कि आप मेहनत करें। सही। बातन क्यों बना है, या वो जिनके नाम ले रहे हैं हम तो तोबा, वही बात है कि सोच भी नहीं सकते हैं। कवि साहब वगैरह जितने हमारे सीनियर हैं, सही, उसकी वजह यही है कि मतलब है वही बातन वाली बात है कि आप सिंसियर नहीं हैं। जब तक आप धूप पसीना पैदल सिंसियर नहीं होंगे। मैं पेशावर से 22 साल काम किया, मैं इतनी ड्राइव करती थी और छोटे छोटे बच्चे थे कि मुझे रास्ते में नींद आ जाती। मैं ट्रक ड्राइवर होटल पे गाड़ी रोकती और सो जाती। 2 घंटे 3 घंटे, सुबह होती, रोशनी पड़ती, मुंह पे छिट्टा डाला, 1 कप चाय का लिया, पिंडी पहुंच गई। अक्सर औकात सीरियल में
میں نے 1 بجے یہاں سے نکلنا, 3:30 پونے 4 بجے وہاں پہنچنا. پروڈیوسر لوگ بہت اچھے تھے, لاہور والے بھی سبھی, خاص کر پشاور میرے ساتھ بہت تعاون کہ نہیں اس کے بچے چھوٹے ہیں. آخری گاڑی رات کو 12 بجے آتی تھی, موٹر وے نہیں تھی لاہور کے لیے, آخری گاڑی ایک وہ یہ اسکائی ویز ڈائیورٹ ہے جی, اس میں وہ مجھے بٹھاتے. 2:30 بجے میں صدر پہنچتی, 3 بجے میں گھر پہنچتی, 3 گھنٹے نیند کرتی اور صبح پھر اٹھ جاتی. بیسکلی جی یہ ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے, یہ جو ہم یہ یادیں شیئر کرتے ہیں, اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ ریکارڈ ہو گیا, آپ کے پاس رہ گیا. ہماری دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں وہ یہ سہولیات نہیں تھی. جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں ان کو یہ کام بہت آسان لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بس یوں کیا اور ہو گیا, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کام کو اگر آپ سیریس نہیں لیتے تو یہ کام بھی آپ کو سیریس نہیں لیتا. یہ کام اتنا سینسیٹیو کام ہے نا کہ آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں خوشی آ سکتی ہے, آپ کی وجہ سے کسی کے گھر تباہ ہو سکتے ہیں. یہ اتنا سینسیٹیو کام ہے. آرٹسٹ کے شاید پاکستان میں آرٹسٹ کو وہ لیول وہ چیزیں نہیں ملی ہیں, لیکن اب یہ جو میڈیم ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ وہ آرٹسٹ کو وہ لیول دے سکتا ہے. اور اس سے کہیں کیونکہ یہ مطلب محدود نہیں ہے, یہ لامحدود ہے. اور جو چیز لامحدود ہوتی ہے بہت دیکھی جاتی ہے, بہت جس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچنے میں میرا فرسٹ آف آل میرا جو تھینکس بنتا ہے ان تینوں کے لیے. ان کا ضرور کا اس لیے نہیں کہوں گی کہ یہ اپنے بچوں کی طرح, یہ ابھی چھوٹا ہے, اس کی خیر ہے, اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باطن فاروقی, شمع جی, ان سب نے اپنی زندگیاں دی, اپنا بہترین جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے جو وہ ٹائم دیا, تو آج باطن فاروقی ہے. آج یقین کریں, میں یہ ورملا کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ باطن کو ذاتی طور پہ باطن صاحب کو جانتے ہوں تو آپ باطن مطلب آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہیں. کیونکہ باطن لالا ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی کچھ بھی ہو, میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ 1 کال کی دوری پہ باطن لالا دستیاب ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا بات بھی پوری نہیں سنتے ہیں, جڑی پوری گل باطن صاحب سن, اور پتہ ہے یار مجھے پتہ ہے آگے تسے کہ مطلب ان کو اپنے آرٹسٹوں کے لیول کا بھی پتہ ہے کہ کتنی انہوں نے دوڑ کتنے تک جا سکتے ہیں. جی جی, آپ نے یہ بات کی ہے, اللہ پاک خوش رکھے. جہانگیر خان ہمارا پشتوں کا سپر سٹار ہیرو, ان کو بھی انشاءاللہ لے کے آنا ہے, بچپن کا دوست. انہوں نے ایک بات کی تھی آج سے بہت سال پہلے, آپ تو بھی کر رہی ہیں جی, مطلب جو ایک کمپلیمنٹس ہوتے ہیں, یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ہم کرتے ہیں, تو وہ بعض اوقات آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, اور بعض اوقات جب کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو بڑی بری لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ جب وہ یاد آئے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. عمر صاحب والی بات نا, انہوں نے مجھے کہا, جہانگیر خان نے, کہتے ہیں یار باتیں نا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب بھی مجھے کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا فیس آتا ہے, سب سے پہلے آپ کا فیس آتا ہے, اور پھر کوئی اور نہیں آتا, اور آپ تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ابھی اس نے ایک انٹرویو میں بھی ایسے ہی کہا تھا. میں آپ کو بتاؤں, تو یہ محبت ہے آپ لوگوں کی. دیکھیں مجھے کہ اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا, آپ کی کسی پریشانی, وہ پریشانی بعض اوقات فکروں سے حل ہو جاتی ہے, بعض اوقات تھوڑا سمجھانے سے حل ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے تو پہلے اس کی سنو, اور وہ پازیٹیو اس کو کوئی بات کرو. وہ بات کی بات ہے کہ وہ ہوتا ہے نہیں, پہلے اس کو حوصلہ دو. میں وہی آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی نا کہ آپ پریشانی میں اور ٹینشن میں, آپ جہانگیر کا آپ نے بتایا, عمر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی آگے جا رہا ہو نا تو اس کا ساتھ دو, اس کا مطلب اس کو آگے بڑھاؤ, بجائے اس کے کہ آپ اس کی ٹانگیں کھینچو. لیکن جب وہ کسی مقام پہ پہنچے گا تو وہ یہ یاد رکھے گا کہ یار اس بندے نے میری ٹانگ نہیں کھینچی تھی, میرا ساتھ دیا تھا. تو آج باطن صاحب آپ کے حوالے سے جتنے بھی جو آپ کو قریبی جانتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ باطن لالا نے کس جگہ ہمارے ساتھ کیا ٹائم گزارا ہے, یا کس وقت ہمارے. اچھا باطن لالا کی پیشن گوئیاں بھی بڑی خطرناک ہوتی, میں تو انداز رہی ہوں. فائنل کر دیتے, فائنل تک مار دیتے تھے, کہہ دیتے تھے اے میں تو انداز رہے ہیں ایک کام میں نہیں ہو رہا. میں کہ سر میں یہ کرنے لگی ہوں, دیکھ لے تو بھائی یہ تیری. دیکھیں میں بات اتنا کہی, اور واقعی میں پھر ہوئی. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اب جو کوئی جونیئر آنے والا ہے یا کوئی چھوٹا ہے, وہ ابھی زندگی گزارے گا. میں وہ حالات دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا بیٹے
आप दूध का जायका आज चखे, दूध बड़ा लजीज होता है। मैं आपसे 20 साल पहले पी चुका हूँ। सही मैं ये हलवा बड़ा अच्छा होता है, मैं 20 साल पहले खा खा चुका चुके हूँ। हो। तो वो उस हालात से अभी आएगा। एक लड़कियां आती हैं अक्सर हमारे उसमें, या लड़के नए नए, नहीं सर हम आपके सारी जिंदगी हम ये वो जो फिक्रे होते हैं। हाँ जी। मैंने कहा बेटे इंशाल्लाह 2 ड्रामों के बाद आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे। और कसम से वही सिखाई है लोगों ने। और नहीं सर ऐसा शॉट ले, नहीं सर ये कर लें, नहीं सर ये कर लें। मैं कहा बेटे मैंने कहा था ना सिखाओगे, माशाल्लाह मुझे आपके सिखाने से दुख नहीं हो रहा, मुझे अपने आप की खुशी हो रही कि मेरी पेशन गोई सच हो रही है। तो ये बात ये ऐसे ही करता है। मैंने कोई एकदम से बात की जैसे मैं हूँ, कहता है चुप करो, ये तुम मेरे वाली जगह पे 5 साल बाद आने वाली हो। ऐसे मैं भी अक्सर यही बात करती हूँ। बातें सब एक बार कहते हैं इस तरह हाँ से, जी। दूसरी बार कहते हैं, तीसरी दफा इजी कर देते हैं। मेरे नहीं, मुझे इन्होंने बहुत समझाया कि देखो शगुफ्ता, मेरा काम बनता है, तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हो, आर्टिस्ट भी हो, तो मेरा हक बनता है, तो ये काम ना करना। मैं कहा नहीं बात सर आप तो हो गया, कहना फिर तो भाई मेरी तरफ अल्लाह। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच शमा जी आपका, और ज़रूर शहर साहब आपका, और स्पेशल थैंक्स बातिन फारूकी साहब जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, और ये जो ये कैमरे के सामने जो दिया है इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो कैमरा जो आपने हमेशा साथ दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और सब देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले हमें दुआओं में याद रखें कि आप जब भी हम सबको देखें अच्छे हालात में देखें, सेहतमंद आमीन। देखें, आमीन। ताकि आपको भी खुशी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, मेरी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत मुश्किल काम है आर्टिस्टों को बुलाना, उनसे टाइम लेना। इस दौर में सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो आपका वक्त होता है, लेकिन ये कीमती लोग इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलते चलते वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।